बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पंजाबी में एक टर्म इस्तेमाल होती है, एक इस्तिलाह, फड़े मारना। फड़े मारना यानी उर्दू में कहते हैं ना, लंबी लंबी छोड़ना, फेंकना। ये हमारे यहाँ बाज सहाफियों का भी काम होता है, फेंकते हैं, लंबी फेंकते हैं। अब जैसे कुछ सहाफी हैं, उन्होंने एक दावा किया है। वो ये कहते हैं कि जो 9 मई का वाकया है, इसके हवाले से बगावत में मुलव्वस सिर्फ फैज हमीद नहीं, कई दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल्स और इनके साथ साथ 40 अदद सियासतदान और 2 जजेस, इनके खिलाफ सबूत जमा कर लिए गए हैं। एक जज जो है वो रिटायर हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बताया जा रहा है कि एक जज अभी हाजिर सर्विस है, और ये तमाम अफराद जो हैं, इन्हें भी जल्द इनके किए का सामना करना पड़ेगा। ये हमारे सहाफियों ने, कुछ मखसूस सहाफी हैं और ये बड़े पीएमएलएन के करीब सहाफी हैं, इन्होंने ये फड़े मारी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फड़े मारी हैं कि अब मैं नाम इन लोगों के क्या लूं, हमारी अपनी फील्ड के लोग हैं, लेकिन जैसे ऐसी लोगों ने फड़े मारी कि वजीर आजम हाउस में एक लड़की चौथे फ्लोर पर मुकम्मल बेलिबास, मुकम्मल बरहना भाग रही थी, और मुलाजमीन ने, वजीर आजम ऑफिस के मुलाजमीन ने देखा, वजीर आजम ऑफिस में वो लड़की चौथे फ्लोर पर मुकम्मल बेलिबास भागी, और पीछे उसके कोई लगा हुआ था, अपनी इज्जत बचाने को भागी, और ऑफिस के अंदरूनी साइड पे वो कूद गई और चौथी मंजिल से कूद गई, जान से गई। ये फड़े मारी गई हमारे यहाँ, यानी मजाक बनाया हुआ है। फिर ऐसे ही एक साहब ने जो है वो फड़ मारी कि इमरान खान जब अंदर गया अडियाला जेल में, तो वहां पर क्या हुआ? उन्होंने कहा वहां पर होता है मुंह मुलाहिजा, उसको कहते हैं मुंह मुलाहिजा। उसमें इमरान खान से पूछा गया नाम, तो इमरान खान ने कहा इमरान न्याजी। फिर पूछा गया वल्द, तो उन साहब ने टीवी पे बैठ के कहा था, मैं तो की दसा उन्होंने ऐ किया उन्होंने किया कि इकरामुल्ला। फिर पूछा गया जुर्म, तो इमरान खान ने कहा कड़ी चोरी। ये बिल्कुल इसी अंदाज में उन मौसूफ ने टेलीविजन पे बैठ के बताया, यानी आप दीवार पे चिपके हुए थे किसी छुपकली की तरह, किसी मक्खी की तरह, या किसी जादू के जेर असर आप कुछ बन के वहां पे मौजूद थे और आपको ये सब पता चल रहा था, या किसी पुलिस वाले की जेब में मौजूद थे आप, किसी छोटे से हशरातुल अर्ज में से किसी चीज की तरह। अजीबो गरीब मजा। फिर एक साहब है, टोटल इतनी हाइट होगी उस आदमी की, उसने कहा जी इमरान खान जब जेल में पहुंचा तो वहां पर अपनी बिलोंगिंग्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स जमा कराते हैं कैदी, तो सुपरिटेंडेंट के कमरे में जब इमरान खान जमा कर रहा था, कभी पैसे तो इसकी जेब में होते नहीं है, कभी पैसे तो इसकी जेब में होते नहीं है, वहां इसका पर्स खोला, पर्स की तलाशी ली, वो लिखते हैं सब कुछ और उसको वापस करना होता है, तो पर्स में से कोकेन की 5 पुड़ियां निकली। ये कहा एक साहब ने, कोकेन की 5 पुड़ियां निकली, और फिर उसके बाद जो है वो पुड़ियां रख ली गई और इमरान खान को पर्स दे दिया गया। ये भी कमाल हमारी सहाफी ने किया। मतलब जिस बंदे पे आपको साइफर का, इद्दत का, न जाने किस किस चीज का मुकदमा डालना पड़ा, उसकी जेब से कोकेन की 5 पुड़ियां निकल आई, पुलिस वाले उसको लेकर गए, 5 पुड़ियां कोकेन की निकल आई। ये फड़े हमारे सहाफियों ने मारी हुई है। एक साहब ने ये भी मारी कि इमरान खान और फैज हमीद ने 3 बंदे कत्ल किए, और इन साहब का ये यूट्यूब व्लॉग जो है वो मरियम नवाज शरीफ ने रीट्वीट भी किया था। 3 बंदे कत्ल किए, खादिम रिजवी, जज वकार सेठ साहब और जज अरशद मलिक, इन तीनों का कत्ल। और जी इसकी रिपोर्टी कर ली गई है, ये उनकी लैंग्वेज थी, इसकी रिपोर्टी कर ली गई है, और जी तैयारी हो चुकी है, और अब आप देखिएगा 3 बंदे। ये हमारे यहां फड़ मारी गई। आपने कभी एक चीज पर गौर किया है कि क्या वो तमाम दावे जो किए जाते हैं नून लीग के जो लोगों की जानिब से, कुछ सहाफियों की जानिब से, कि जनाब ऐसे ऑडियो सुनवा दी, चीजें रख दी, और इमरान खान को बताया गया कि आपकी अहलिया इतनी बड़ी करप्शन में मुलव्वस है, और इमरान खान जो है उसने बिल्कुल नहीं सुनी। अगर ये तमाम सबूत इतने भरपूर थे कि इमरान खान को दिखा दिए गए और इमरान खान ने नहीं सुनी कि बुशरा बीबी के बारे में, तो उस शख्स को जेल में
مطلب 520 دن سے زیادہ ہو چکی ہے اس شخص کو جیل میں رکھا ہوا، اس کی اہلیہ کی ضمانت ہو گئی، وہ ثبوت کہاں ہے؟ پھر کبھی سائفر کا، کبھی اس کا، کبھی اس کا، ایک کے بعد ایک مقدمہ، ضمانت ہونے والی ہو تو پھر ادھر ادھر کے مقدموں میں گرفتار کیا جائے، وہ کہاں ہے؟ یہ ہمارے یہاں پھڑے مارنے کا سلسلہ بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا۔ تو یہ ایک اور صاحب نے ماری ہے، میں نے کہا میں سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے رکھوں، یہ کمال ہوتے رہتے ہیں، اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے یہ نوازے گئے لوگ ہیں اکثریت سے، تو اب اس سے زیادہ کیا بات کرنی۔ بہرحال میں نے کہا بہت ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ایک بار پھر رکھی جائیں۔ اب دیکھیے 9 مئی کا جو جلاؤ گھراؤ کا واقعہ تھا اس میں فرد جرم عائد کی گئی ہے، کس کس پر؟ شاہ محمود قریشی صاحب پر، یاسمین راشد صاحبہ پر ایک اور مقدمہ۔ یہ مقدمہ کیا ہے؟ لاہور میں جو شادمان کا تھانہ ہے اس کو جلانے کا مقدمہ ہے، اور کوٹ لکھپت جیل میں اس کی سماعت ہوئی۔ تمام افراد نے صحت جرم سے انکار کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں مناظر علی گل، انہوں نے یہ سماعت کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہاں تھے؟ جب 9 مئی ہوا تو شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے۔ شادمان تھانے کا مقدمہ ہے، جب 9 مئی ہوا تو یاسمین راشد صاحبہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر تھی، تو جناح ہاؤس وہ ہے نہیں، کبھی جناح ہاؤس تھا نہیں، وہ بعد میں پھر جب حملہ ہو گیا تو جناح ہاؤس بن گیا۔ اور پھر اسی طرح سے دیگر لوگ، کوئی کہیں موجود تھا، کہیں موجود تھا، لیکن اب شادمان تھانہ جلانے کے مقدمے میں ان لوگوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ تو یہ مقدمات اسی طرح سے عمران خان کے بھی مقدمات ہیں نا، بار بار ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک چلے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں، آج ایک کام ہوا، مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک عدد خطاب کیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم لے کر آ رہے ہیں لائف سٹاک کارڈ، اتنا بڑا منصوبہ ہے، ہم فی جانور جو ہے وہ اتنے پیسے دیں گے، ٹیگنگ کریں گے، قسمت بدل دیں گے، گیم چینجر منصوبہ ہے، اور پھر اس سے لائف سٹاک جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھیں گی، یہ گیم چینجر منصوبہ ہے۔ جب عمران خان یہ منصوبہ لے کر آ رہا تھا نا، مرغیاں، کٹے، وچھے، بکریاں، تو کیا ہوا تھا؟ مذاق اڑ رہا تھا۔ یہ حنا پرویز بٹ، مریم اورنگزیب، مریم نواز شریف، ان کی جماعت کے دیگر لوگ، یہ ویژن ہے اس کا ویژن یہ ہے کٹے وچھے۔ گرامین بینک بنگلہ دیش کا، وہ بنگالیوں کی قسمت بدلنے والا، ٹرن اراؤنڈ کرنے والا ان کی اکانومی کا منصوبہ، وہاں پر یہ کام ہوا تھا، اور بڑا زبردست اس کا نتیجہ آیا تھا۔ عمران خان صاحب نے عالمی اسٹڈیز کے نتیجے میں یہ کام کیا تھا، تو یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ گیم چینجر منصوبہ ہے، ایکسپورٹس بڑھیں گی، لائف سٹاک ایکسپورٹس بڑھیں گی۔ عمران خان جو گائے بکریاں پالنے کو دیتا، ان سے کیا گاڑیوں کے پارٹس ایکسپورٹ ہونے تھے؟ ان سے کیا سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہونے تھے؟ بڑا عجیب مذاق ہے۔ جب عمران خان کرے گا تو کیا فارغ ویژن ہے، اور جب مریم نواز شریف کریں گی عمران خان کا منصوبہ کاپی، تو کیا ویژن ہے، میرے دل کے قریب۔ ایک تو یہ کاپی کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں جب خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل میں بستے ہیں، ویری کلوز ٹو آور ہارٹ۔ جب عمران خان صاحب سعودی عرب کے ولی عہد آئے تھے محمد بن سلمان، تو عمران خان صاحب نے اپنے ورکرز کے لیے ان سے بات کی تھی۔ عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لوگ وہاں جیلوں میں ہیں، اور یہ جو مسئلہ ہے دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ تو یہ عمران خان صاحب کے ورڈز ہیں، اور عمران خان صاحب جلسوں میں کئی بار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مقام ہمارے دل کے بہت قریب، ہمارے دل میں، یہ بات کرتے تھے۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ کہنے لگی یہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ تو منصوبہ بھی عمران خان صاحب کا، الفاظ بھی عمران خان صاحب کے، اور کل یہ مریم نواز شریف صاحبہ سرگودھا میں کہہ رہی تھی کہ میں ہیٹر بند کروا دوں، میں اے سی بند کروا دوں۔ 6/7 کا سیل ہے عمران خان کا، 6/7 کا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں میں بند کروا دوں۔ آپ کے ابا حضور کے پاس جیل میں بڑا والا اے سی تھا، آپ کے ابا حضور کے پاس تمام سہولتیں تھیں، یہاں سہولت نہیں ہے، کیا بند کروائیں گی آپ نے سب بند کروایا ہوا ہے۔ تو کل یہ کہہ رہی تھی میں بھی چاہوں تو ایسے منہ پہ ہاتھ پھیروں، اور آج کہ نہیں مجھے علاج آتا ہے، علاج آتا ہے مجھے۔ لوگوں کو ہو جاتی ہے منہ کھر کی بیماری، اور پھر وہ لوگ جو ہیں ان کا ہر قدم جو ہے وہ جب اٹھتا ہے تو وہ ملک کے خلاف اٹھتا ہے، ان کا قدم منحوس ہوتا ہے۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ یہ بھی کہنے لگی کہ منہ کی جب بیماری ہوتی ہے، منہ کھر کی بیماری میں فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز، تو ان کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں۔ تو پہلے تو مجھے قدم اٹھنے پہ یاد آیا، کل شہباز شریف صاحب گئے تھے کراچی اسٹاک ایکسچینج، وہ آج کوئی 2000 پوائنٹ سے ذرا کم گر گئی کراچی اسٹاک ایکسچینج مندی، تو یہ کون سا قدم اٹھا تھا؟
دوسرا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب منہ سے نکلتی ہیں گالیاں نکلتی ہیں تو آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے ہم نے دیکھا ہے. آپ بھی دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ کے منہ سے کیا نکلتا ہے. تمیزی کی سیاست چھوڑو، منشیات زدہ شخص، ذہنی مریض، بدبودار گند، گھٹیا آدمی، ادھر دیکھا ہے، نوکر باز، مکروہ کردار، بندر ہے اس کے ہاتھ میں ماچس ہے، منشیات کا عادی. مریم نواز شریف نہ بدتمیز ہے نہ بے ادب ہے. تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے منہ سے نکلتا ہے. یہ آسانی سے اتنی جلدی بھول جاتے ہیں کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کوئی سیاسی جرنی تو ہے نہیں، ان کی کوئی سیاسی اسٹرگل تو ہے نہیں. اپنے ابا حضور کی وجہ سے مریم نواز شریف صاحبہ آج جہاں ہیں وہاں ہیں، وگرنہ یہ تو انتخاب بھی نہیں جیتی تھی. اس لیے مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ حالت ہے. اچھا ایک اور چیز ہوئی ہے، ایک مریم نواز شریف صاحبہ کا جو مسافہ تھا شیخ محمد بن زید ال نہیان سے، جس پر بڑی بات ہوئی، اس کے ساتھ ایک برا کام ہوا. نو اسٹرنگز اٹیچ، غلط کام تھا، انتہائی غلط کام تھا، واہیات حرکت تھی. وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ اینڈرائڈ پہ اسپیشلی اپلیکیشنز آ گئی ہیں موبائل فون پہ. آپ 2 تصویریں ڈالیں، اس میں آپشن ہوتے ہیں کہ ان تصویروں کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو 2 لوگوں کی تصویر ڈالی، آپ نے بٹن دبایا کہ آپشن 1 تو وہ دونوں گھومیں گے اور ایک دوسرے سے بوسو کنار کرنے لگیں گے. آپشن نمبر 2 وہ دونوں گھومیں گے ایک دوسرے کا ڈانس کرنے لگیں گے. آپشن نمبر 3 کوئی ایک اچھلے گا، چھلانگ مار کے دوسرے کی گود میں آ جائے گا. کوئی آپشن نمبر 4، اس طرح کے کچھ 4-5 آپشنز ہوتے ہیں کہ یہ کروا دو ان 2 تصویروں. تو مریم نواز شریف صاحبہ کی اور شیخ صاحب کی تصویر تھی. غلط ہے، انتہائی غلط ہے. ایک خاتون کی، ایک سربراہ مملکت کی، عمران خان صاحب نے اسی لیے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا. تو وہ جو تصاویر ہیں ان کو جن لوگوں نے ایڈٹ کیا اور انہیں اپلوڈ کیا ان کے خلاف اب کارروائی ہونے جا رہی ہے. FIA سائبر کرائم ونگ لاہور یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی شکایت پر سوشل میڈیا کے خلاف کارروائی کا آغاز کر رہا ہے. یہ ان لوگوں کی جانب سے ہو رہا ہے. اب ایک خبر اور بہت امپورٹنٹ ہے. خبر یہ ہمیں بار بار بتایا جا رہا تھا شہباز شریف صاحب کی جانب سے، جب یہ اسٹاک ایکسچینج میں پہنچے یہاں پر بھی اویس لغاری صاحب بھی بار بار کہہ رہے تھے IMF سے بات کریں گے، پیسے کم کروائیں گے، ٹیکسز کم کروائیں گے، بجلی کے بل کی قیمت نیچے لائیں گے، یونٹ کاسٹ کم ہوگی اور بجلی کا بل جو ہے اس کا بوجھ لوگوں پر کم پڑے گا، یہ بتایا گیا تھا. اب خبر یہ آ رہی ہے، جیو نیوز نے خبر دی ہے، عوام کو سستی بجلی دینے کا خواب چکنا چور. IMF نے حکومتی تجویز مسترد کر دی. سیلز ٹیکس میں کمی پر IMF سے رائے مانگی تھی، تاہم IMF نے بلوں میں سیلز ٹیکس میں کمی کی حکومتی تجویز مسترد کر دی ہے. IMF نے پہلے بھی کہا آپ لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن لوگوں کو ریلیف دیجئے، اپنے اخراجات میں بھی کمی کیجئے، دیگر چیزیں بھی کیجئے اور ریلیف دے دیجئے. یعنی IMF یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کر لیں، آمدنی میں اضافہ کر لیں، اس کے بعد آپ اپنے جو کام کرنا چاہتے ہیں کر لیں. کیا یہ حکومت پوچھتی ہے IMF سے کہ ہمیں اپنی تنخواہیں 900% بڑھانی ہے؟ 900%. پنجاب اسمبلی میں سب کی تنخواہیں بڑھانی ہیں. کیا کبھی IMF سے پوچھا؟ نہیں پوچھا. یہ جو بیوروکریسی کو فارچونر اور ویگو ڈالے دیے تھے IMF سے پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا تھا. جو اسپیکر صاحب کے لیے، دیگر اسٹاف کے لیے لینڈ کروزر گاڑیاں آئیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے دفاتر کی رینوویشن کا کام ہوا، کیا IMF سے پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ججز کی مراد میں، ایک جج کی مراد میں کوئی 5-5 لاکھ روپے کا اضافہ کیا. IMF سے پوچھا تھا؟ IMF کے پاس جانا یاد آتا ہے تب جب ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات آتی ہے، جہاں اپنے لیے لوگوں کو رام کرنے کی، سنبھالنے کی، ساتھ لے کر چلنے کی باتیں ہوں گی تو پھر آپ نہیں پوچھیں گے IMF سے. IMF سے پوچھیں گے جب ایک غریب آدمی کو ریلیف دینے کی بات آئے گی. ایک عام آدمی پر، اس کے بل پر کتنا امپیکٹ آتا ہے ان چیزوں کا، وہ میں سن رہا تھا. اویس لغاری صاحب کہہ رہے تھے کہ IPP سے بات ہو چکی، معاہدے ہو چکے، بجلی کی قیمتیں کم ہو چکی. وہ مجھے یاد آ گیا وہ ارشد وارثی جو کہتا ہے کون ہے یہ لوگ، کہاں سے آتے ہیں. مطلب یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ عام آدمی کے ساتھ ہو کیا رہی ہے. عجیب و غریب مذاق کرتے ہیں اور اس کا کہتے ہیں پچھلی حکومت میں کچھ نہیں ہوا تھا، ہم نے تو جھنڈے گاڑ دیے ہم نے، اور یہ لوگوں کے گاڑے ہوئے جھنڈے. ایک خبر اور آ رہی ہے آج، یہ خبر آ رہی ہے اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے. 1.5 سال میں پہلا ایسا دن ہے، جمعرات کا دن، جب عمران خان سے کوئی ملاقات کے لیے نہیں آیا، یہ بتایا جا رہا ہے. تو بڑا کہ بانی PTI جو ہے وہ اکیلے رہ گئے. یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ نہ فیملی میں سے کوئی، نہ وکلا میں سے کوئی، نہ لیڈرز میں سے کوئی نہیں آیا عمران خان سے ملنے کے لیے. 1.5 سال میں پہلا موقع. کبھی، اچھا یہ خبر وہاں سے آئی ہے، کبھی بتایا گیا کہ عمران خان سے ملنے والے لوگ آئے، 6 لوگ آئے تھے، عدالت نے اجازت بھی 6 لوگوں کی دی تھی
3 کو بھیج دیا, 3 کو نہیں ملنے دیا. کبھی بتایا؟ نہیں بتایا. کبھی یہ بتایا کہ عمران خان سے ملنے جتنے لوگ آئے تھے سب کے سب کو بھگا دیا, نہیں ملنے دیا. کبھی یہ بتایا کہ عمران خان کی بہنیں وہ سب کی سب بزرگ ہیں, وہ آئی ہیں, باہر کھڑی ہوئی ہیں, خواتین ہیں, اور کھڑا کر کے ذلیل کیا جا رہا ہے, نہیں ملنے دیا جا رہا کئی گھنٹے تک, اس کے بعد بلایا جاتا ہے. کبھی بتایا؟ نہیں بتایا. آج کوئی نہیں آیا تو اس کی خبر آئی ہے, بڑی ٹھیک ٹھاک طریقے سے خبر آئی ہے کہ عمران خان سے ملنے کوئی نہیں آیا. جب لوگوں کی تلاشی لیتے ہیں اور لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں اس تلاشی کو دیتے ہوئے بس یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ہزار بند ان کے ہاتھ میں نہیں آیا, وگرنہ جس طرح سے یہ بےہودہ تلاشی لیتے ہیں اور ذرا سا بھی ڈگنیفائڈ مینر نہیں ہوتا, یہ وکلا کے الفاظ ہیں کہ جتنی بری تلاشی لیتے ہیں اس کی خبر کبھی نہیں آتی. ہاں, عمران خان سے کوئی ملنے نہیں آیا. پاکستان تحریک انصاف دے گی اس کی ریزنز کہ کیا ہوا, لیکن بہرحال اس کی فوری خبر بنائی گئی کہ اکیلے رہ گئے عمران خان. عمران خان سے کوئی ملنے نہیں آیا, 1.5 سال میں پہلا موقع. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.